बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साबिर रिज़वी और आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो है ज़हनी सेहत। हम एक अरसे से सुनते चले आए हैं कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में होता है, लेकिन इससे आगे जाएं तो याद रखिएगा सेहतमंद दिमाग ही सेहतमंद मुआशरत के लिए ज़रूरी है। दिमाग हमारे सारे जिस्म के अफ़ाल को कंट्रोल करता है और अगर इसकी सेहत दुरुस्त नहीं होगी तो जिस्मानी सेहत तो जानवरों की भी बहुत अच्छी होती है। इससे आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी वो कौन सी आदत हैं जो हमारी ज़हनी सेहत को ख़राब करती हैं। उनमें पहली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे अफराद जब चलते हैं तो वो गर्दन ही नहीं अपनी कमर भी झुका कर चलते हैं। अब गर्दन और कमर दोनों को झुका कर चलेंगे तो उससे हमारी याददाश्त पर बुरे असरात मुरतब होंगे और मस्बत सोचें कम और मनफी सोचें ज़्यादा आएंगी। इसलिए अगर आप अपने पोस्चर को, अपने चलने के अंदाज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो इससे आपकी ज़हनी सेहत अच्छी होगी। एक और चीज़, आज के ज़माने में हम सबके पास मोबाइल फ़ोन होता है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे कैमरे भी होते हैं और हम हर वक्त चीज़ों की तस्वीरें लेने में लगे रहते हैं। बहुत सारे अफराद को तो मैंने ये देखा है कि वो किसी भी फंक्शन को, किसी प्रोग्राम को और किसी सीन को देखने, सोचने और समझने की बजाय सिर्फ उसकी तस्वीर ले रहे होते हैं। ये चीज़ भी हमारे दिमाग की फोकसिंग एबिलिटी को ख़त्म कर देती है। आप जितने जज्ब के साथ अपनी आँख के ज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, जितने फोकस्ड होके चीज़ों को देखेंगे, उतना ही आपका दिमाग उन चीज़ों को अपने अंदर महफूज करता चला जाएगा और वक्त पड़ने पर उनको आपके सामने उसी तरह दोहरा देगा। आपका रिव्यू करना आसान हो जाएगा। आप जब तस्वीरें बनाते हैं तो वो कैमरे में तो महफूज हो जाती हैं, लेकिन आपकी याददाश्त उनको उस तरह महफूज नहीं रखती। एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि हमारे जिस्म के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए और ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमें बाकायदा वर्जिश करनी चाहिए। वर्जिश करने से हमारे जिस्म के तमाम आज़ा को भरपूर खून पहुंचता है और अगर हम सर के बल थोड़ी देर के लिए खड़े हों तो हमारे दिमाग को भी भरपूर खून पहुंचेगा। इससे दिमाग का प्रोसेसिंग सिस्टम फास्टर हो जाएगा और हमारी याददाश्त बेहतर हो जाएगी। एक चीज़ आपने और देखी होगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क्स में कुछ लोग हर काम में टाल मटोल करते हैं। अच्छा, ये टाल मटोल जिस्मानी नहीं, ज़हनी खराबी की एक दलील है। टाल मटोल का मतलब है कि आप किसी चैलेंज को कबूल करने की सलाहियत नहीं रखते और चैलेंज को कबूल ना करने की सलाहियत का मतलब है कि आप अंदर से खौफज़दा हैं। तो खौफ एक नफ्सियाती बीमारी है। तो अगर आप खौफज़दा हैं, किसी काम को करने से डरते हैं या काम करना चाहते हुए भी आपको उसके अंदर बहुत सारे अंदेशे, वसवसे, ख्यालात और नाकामी का एहसास होता रहता है, तो ये दिमागी सेहत के कमज़ोर होने की अलामत है। इस चीज़ पर काबू पाना चाहिए। हम ज़िंदगी में कई मामलात में जितनी संजीदगी दरकार होती है उससे ज़्यादा संजीदा हो जाते हैं। कई चीज़ों को हम अपने ऊपर थोप लेते हैं और फिर उनके अंदर जकड़े जाते हैं। बाज़ परेशानियां होती हैं, लेकिन क्या परेशानी को सोचने से परेशानी दूर हो जाती है?
آپ جب تک پریشانی کا حل تلاش نہیں کریں گے، اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنے جسم کو حرکت میں نہیں لائیں گے، تب تک وہ پریشانی دور نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں پر کڑنے، پریشان ہونے اور دوسروں کو الزام دینے کے بجائے ان کے حل تلاش کریں۔ یہ بھی ہماری ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک چیز آج کے زمانے میں ہمیں بہت شدت سے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہم پوری طرح سو نہیں پاتے، ہماری نیند پوری نہیں ہوتی۔ تمام میڈیکل سائنسز اور سائیکولوجیکل سائنسز اس بات پر اتفاق کرتی ہیں کہ انسانی جسم کو 6 سے 8 گھنٹے کے لیے نیند کی اشد ضرورت ہے۔ اگر 6 سے 8 گھنٹے انسان نہیں سوئے گا تو اس کے جسم کے سارے اعصاب، پٹھے، نروز سارے کے سارے کنٹریکٹ ہو جائیں گے، اس میں کھچاؤ آ جائے گا، اور جب پٹھوں میں کھچاؤ آتا ہے تو یہ پہلی علامت ہے بڑھاپے کی، یہ پہلی علامت ہے یادداشت کے خراب ہونے کی، یہ پہلی علامت ہے حواس خمسہ کے کمزور ہونے کی، اور یہ پہلی علامت ہے انسان کے چڑچڑے پن کی۔ اگر آپ پراپر نہیں سوئیں گے تو یہ ساری کی ساری علامتیں آپ کے اندر ظاہر ہو جائیں گی۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی شامل کر دوں کہ بہت سارے افراد کو شوگر بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آج ہم لوگوں میں ہمہ وقت گھرے رہتے ہیں، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ مشینی انداز میں گھرے رہنا، اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان رکھنا، یہ بری بات ہے۔ آپ اپنے لیے وقت نکالیں۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے اسلام کی کہ آپ جب عبادت کرتے ہیں تو آپ اپنے پروردگار کے حضور ہوتے ہیں اور دنیا سے کٹ چکے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اتنا وقت آپ کو ضرور ملے کہ آپ اپنے ساتھ بیٹھیں، اپنے ساتھ چائے پئیں، اپنے ساتھ جوس کا ایک گلاس پئیں، اپنے ساتھ گپ شپ کریں، اور اس دوران آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو۔ آپ جب اپنے آپ کو وقت دینا شروع کر دیں گے تو آپ کے نفسیاتی اور ذہنی مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے آگے جائیں تو آج کے زمانے میں ہم سوشل میڈیا کے ساتھ اتنے زیادہ انوالو ہو گئے ہیں کہ ہمہ وقت ہمیں یہ پڑی رہتی ہے کہ یار یہ چیز میں فیس بک پہ کیسے لگاؤں۔ اس میں 2-3 ایسی گندی عادتیں بھی ہمارے درمیان میں آ گئی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ کسی کی کوئی ایسی چیز دیکھی جس کی وجہ سے اسے امبیرسمنٹ ہو سکتی تھی، جس کی وجہ سے اسے شرمندگی ہو سکتی تھی، ہم فیس بک پہ لگا کر اس کے لیے اذیت کا سامان کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس کے لیے جو سامان اذیت ہے وہ کل کو ہمارے لیے بھی ذہنی یکسوئی اور ذہنی تسکین کے خلاف جائے گا۔ ہمیں جو سوشل میڈیا پر ہمارے نام نہاد دوست ہوتے ہیں وہ ان میں سے بیشتر ہمارے دوست نہیں ہوتے۔ ہم ہزاروں کی تعداد میں دوست رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تنہا ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا ایک اور برا استعمال یہ ہے کہ آپ ایک ہی بیڈ روم کے اندر یا ایک ہی کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے ساتھ والے شخص سے جو جسمانی طور پر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس سے غافل ہوتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ دوسرے سارے زمانے کو اپنی اچھائیاں بیان کرتے پھریں، وہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کو وقت دیں، اس سے آپ کا ذہن پرسکون ہو جائے گا۔ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پاتے، اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کو، یعنی جو بھی خاندان کے دیگر رشتے ہیں، والدین کو وقت نہیں دے پاتے۔ اس کے لیے بھی میڈیا اور سوشل میڈیا ذمہ دار ہے۔ کوشش کریں کہ آپ سوشل میڈیا کی بجائے جو جلتے پھرتے جیتے جاگتے انسان ہیں ان کو وقت دیں۔ اس سے آپ ذہنی طور پر یکسو محسوس کریں گے اور پرسکون محسوس کریں گے۔ ہم موبائل فون کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ٹچی ہیں۔ موبائل فون کو بھی ہم بے تحاشا اور بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ موبائل فون کے حوالے سے جو جدید تحقیقات آ رہی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ موبائل کی سکرین سے نکلنے والی ریڈیشن یا شعاعیں سب سے پہلے ہماری آنکھوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور بینائی کو کم کرتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ریڈیشنز ہماری یادداشت پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور تیسرا ہمارا وقت، بہت سارا وقت فضول میں کل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ موبائل کے بغیر بھی جی سکیں،
ہم سے پہلے والے لوگ موبائل کے بغیر ہی جیتے تھے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ موبائل ایک ضرورت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ اس ضرورت کو اپنے اوپر سوار کرنا یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس سے بھی کچھ حد تک دور رہیں۔ ایک اور بات بھی آپ نے کچھ افراد کے ہاں دیکھی ہوگی کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً سادہ سی مثال یہ ہے کہ گود میں کتاب رکھی ہوئی ہے، سامنے ٹیلی ویژن پر ان کا پسندیدہ میچ لگا ہوا ہے، دائیں ہاتھ انہوں نے کھانے کی کچھ چیز رکھی ہوئی ہے اور اس دوران ان کا موبائل بجتا ہے۔ اب وہ فون بھی سن رہے ہیں، میچ بھی دیکھ رہے ہیں، کتاب بھی کھلی ہوئی ہے اور درمیان میں کوئی چیز بھی اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ یہ 4-5 کام، اور کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں، یہ تو میں نے چھوٹی سی مثال دی۔ تو ایسا کرنے سے بھی ہماری ذہنی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایک وقت میں ایک کام کریں اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کریں۔ اگر آپ ایک وقت میں ایک کام کریں گے اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کریں گے تو وہ کام بہت اچھا بھی ہوگا اور اس کے اثرات آپ کی ذہنی صحت پر بھی بہت اچھے مرتب ہوں گے۔ پھر ہمیں ایک بری عادت ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے 24 گھنٹوں کی پلاننگ نہیں کرتے۔ ہم دریا کے دھارے کے اوپر سوکھے پتوں کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں، وہ جدھر ہمیں لے جائیں ہم بھی ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے 24 گھنٹے کے معاملات کو پلان کر لیں گے، ان کی منصوبہ بندی کر لیں گے، تو ہمارا جسم اور ہمارا دماغ بہت اچھا پرفارم کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ پراپرلی پلانڈ ہوں۔ اگر ہمارے 24 گھنٹے پراپرلی پلانڈ ہو گئے تو ہمارا ایک لمحہ، ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہوگا اور ہم پروڈکٹیوٹی زیادہ سے زیادہ کر سکیں گے۔ ہم دوسروں سے بہت سارا رابطہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ رابطہ تعمیری نہیں ہے، پروڈکٹیو نہیں ہے۔ دوسروں سے رابطہ رکھنے کی کوشش کریں اور یہ رابطہ ان کے لیے ذہنی تسکین کا باعث ہو۔ آپ نے ایک دن میں اپنی سسٹر جو بیاہی گئی تھی اس کو فون کر لیا، وہ خوش ہو گئی، اس کی طرف سے آپ کو تسکین کا سامان ہو گیا، اس نے آپ کے لیے دعا کر دی۔ والد صاحب کے پاس بیٹھ گئے، والدہ صاحبہ کے پاس بیٹھ گئے، بہنوں کو تھوڑا سا وقت دے دیا، بھائیوں سے حال چال پوچھ لیا۔ یہ پروڈکٹیوٹی ہے۔ آپ اگر یہ کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ آپ کو دعائیں دینا شروع کر دیں گے اور اس سے بھی آپ کی سٹریس مینجمنٹ کی کوالٹی یا ایبلٹی بڑھ جائے گی۔ آج آپ جانتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، فون کالز کے اوپر اور فارورڈ میسیجز کے اوپر اتنی افواہیں، اتنی خبریں، اتنی کیا سرائیاں، اتنے اندازے اور اتنی بدگمانیاں، غیبتیں، چغلیاں سب ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو منفی ہیں ہمارے دماغ پر بھی منفی اثر مرتب کرتی ہیں اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان تمام افواہوں سے، بدگمانیوں سے، غیبتوں سے، چغلیوں سے دور رہیں۔ اگر ہم ان سے دور رہیں گے تو ہماری لائف اور کوالٹی لائف بڑھ جائے گی۔ نشے کی عادت اگر کسی شخص کو ہے تو اسے اس پر بھی قابو پانا ہوگا۔ نشے کی عادت ہمارے ذہن کو، ہماری یادداشت کو اور ہماری کام کرنے کی صلاحیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر کوئی ایسی عادت ہے جو نشے کی حد تک پہنچ گئی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں اور کتابیں پڑھیں۔ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے۔ یہ انسان کو ایک ہی وقت میں دنیا کی سیر کرانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کتاب پڑھیں اور کتاب کی دوستی انسان کی سب سے بہترین اور سب سے منافع بخش دوستی ہے۔ اور یادداشت کو بڑھانے کے حوالے سے ایک دعا ہے، قرآن مجید میں درج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حضور یہ دعا کی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا بھی پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ طب نبوی میں یادداشت کو بڑھانے کے حوالے سے کچھ چیزیں اور بھی بیان کی گئی ہیں، ان کو ہم اگلے لیکچر تک اٹھا رکھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ کوشش کیجیے کہ آپ
ان تمام عادات پر قابو پائیں اور اپنی یادداشت کو بہتر بنا کر معاشرے کے ایک کارآمد کارکن اور فرد بن سکیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔